ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ मुनाजरे छोड़ें, ये बातें छोड़ें, आप ना वो कोई इल्मी बात फरमाएं हजरत जी। खुदा दा वास्ता जी, ओए जेड़े किसे पीर मसरूर नूं मानदे तानूं ओदा वास्ता जी, ओए बेगैरती छड़ दिओ, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आज मौलवी बोलो 2 मिनट, मेरा साह कटाओ, किने बोलना है? ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਰੂਫ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਘੰਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ, घंटे के बाद फिर नज़म भी तैयार करके लाएं। भाई बात कर लें, वो भी आए हैं, तशरीफ लाए हैं। तारक चौहान साहब बात ही नहीं की। हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन वो मैं जरा बिजी हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तारक साहब आदाब अर्ज है। जी जी कैसे हैं तारक साहब? जी। मैंने कहा आपने बात नहीं की है, आप ही कोई कमेंट कीजिए, कोई बात कीजिए। आप खामोश आके म्यूट लगा के बैठ गए हैं। नहीं, मैंने कमेंट किया है, वो शायद आपने सुना नहीं था। आप वो शायद तो बाद में मुख्तसर कमेंट किया, हम जरा तफसीली कमेंट चाहते हैं। कुछ जमात के बारे में, लोगों के बिहेवियर, करेक्टर, बात करके मुकर जाना, वादा करके भाग जाना, अपनी कमिटमेंट पे पूरा ना उतरना, मेहमान को बुला के उसको रुसवा करना, ये सारी बातों को जरा मौज़ूआत को कवर करें ना कुछ। नहीं, मैं यही बता रहा था कि ये जब इंसान के पास दलील नहीं होती ना, तो वो फिर मैदान में कहाँ खड़ा हो, तो वो मैदान से जो नहीं आता बुलाने के बावजूद, वो मुखन्नस है। ये इनके हकम अदल ने खुद कहा हुआ है, ये इनको मानते हैं कि मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं। तो इनके जो खलीफा साहब हैं, उनको जंबा साहब ने मुबाहला का चैलेंज दिया और कहा कि देखें, आप कह रहे हैं आप आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खलीफा अला मिनहाज नबूवत हैं, लेकिन मेरा दावा है कि खुदा ने मुझे बताया है कि मैं आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खलीफा अला मिनहाज नबूवत हूँ, 15वीं सदी का मुजद्दिद हूँ। तो आपका भी वही दावा, मेरा भी वही दावा है। तो कितना आसान है कि हम लोगों को गुमराही से बचाने के लिए हम आपस में मिलकर एक बात करते हैं और दुआ करते हैं एक दूसरे से। अल्लाह ताला से हम इंसाफ चाहते हैं और अल्लाह ताला बताए कि जो काज़िब है और जो सच्चा है उसमें अल्लाह ताला फैसला कर देगा। तो मिर्ज़ा मसरूर साहब जो है वो मुखन्नस साबित हुए, उन्होंने ये चैलेंज कबूल नहीं किया, ना उनके किसी मौलवी किसी नाज़र ने कबूल किया। तो इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब की अपनी तालीम के मुताबिक ये मुखन्नसीन का ग्रोह है, क्योंकि जिसका खलीफा ही मुखन्नस हो तो उसके पैरोकार भी हिजड़ी होंगे ना। तो ये बार बार साबित हो चुका है। इनको आयत इस्तखलाफ पर बात करने के लिए हम बुलाते हैं कि आप कहते हैं आयत इस्तखलाफ के मुताबिक मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद खिलाफत शुरू हुई। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मैं उसी आयत इस्तखलाफ के मुताबिक 13वां खलीफा हूँ। अगर मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद खिलाफत मिनहाज नबूवत शुरू हुई तो मिर्ज़ा साहब झूठे साबित हो गए आपके अपने असूल के मुताबिक, क्योंकि वो कह रहे हैं आयत इस्तखलाफ के मुताबिक मैं खलीफा हूँ। और फिर आप देखें कैसे मज़ा का खेज इनके अकीदे हैं। कहते हैं नबूवत जारी है, लोगों के साथ बहस करते हैं, वलाकिन वो लिखें उसमें ना उसमें ये जी ये मदा का सीखा है, तो नबूवत जारी है। पूछा कहाँ जारी है, कहते हैं एक ही ने आना था बस, उसके बाद कोई पेश कोई नहीं, यानी नबूवत जारी, आना किसी ने नहीं। यानी ऐसे मज़ा का खेज अकीदे। अब ऐसे मज़ा का खेज अकीदे को डिफेंड करने के लिए वो कैसे मैदान में आए? आप जब भी उनको मैदान में बुलाएंगे वो इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे जैसे वो मीर सलीम कर रहा था, जी पहले ख़त्म नबूवत आओ, पहले वफ़ात मसीह आओ, क्योंकि उनके पास कोई और दलील नहीं है। वहाँ पे इनके पास बहुत पैंतरे मारने के लिए जगह है, तो वहाँ ये समझते हैं कि बस हम उसके ऊपर रहेंगे। तो ये मिर्ज़ाई कौम ही ये इस वक्त आसमान के नीचे बदतरीन जो कौम है ना, इस वक्त ये मिर्ज़ाई कौम है। जो रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा दजल अगर कोई कर रहा है तो ये मिर्ज़ाई कौम है। और दजल करने वाला हमेशा मुखन्नस होता है, क्योंकि उसने दजल जो करना होता है तो रास्ते में मैदान में तो वो खड़ा होता है जो दलील पर खड़ा होता है, जो दलील पर नहीं होता है वो सिर्फ दज्जालियत करता है। तो ये दज्जालियत हर वक्त करते हैं
ان کو بلایا جاتا ہے، خلیفہ بھی نہیں آتا، عام لوگ بھی آتے ہیں، مربی ان کے ٹک ٹاک پر جتنے مبلغ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتے۔ میں کئی دفعہ ان کو چیلنج کر چکا ہوں، آئیں بات کر لیتے ہیں ہم۔ عامر نذیر صاحب کے سامنے کہا ہے کہ بھی آ جائیں، یہاں پہ کتنا آسان ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آیت استخلاف کے مطابق جو آیت استخلاف ہے وہ امر خلافت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ناطق و شمشیر برہ ہیں۔ چلیں بھی آئیں، مل کے ہم بیٹھ لیتے ہیں، آپ بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم مل کے آیت استخلاف پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تو آپ کی مرزا خاندان کی گدی اس پہ ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی نہیں آتے، کیونکہ پتہ ہے کہ ان کی مرزا خاندان کی گدی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مرزا صاحب ہیں، اور اس لیے ان کی تعلیم کو روحانی خزائن کا نام لیں تو مرزائیوں کو ٹٹیاں لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں حق معدل ہے ہمارے، یہ ان کا حال ہے۔ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہجڑ ایمانی پن جو ہے نا، کی داستان ایک بہت لمبی داستان ہے، کہاں تک سنائیں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ جی چاند صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو ٹڈیاں لگ جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جینیٹک کی پرابلم ہے شاید، کہ ہر میدان میں ایسا ہی ہوتا ہے گند ڈال جاتے ہیں جاتی دفعہ۔ نہیں، یہ اصل بات ہے دجالیت کا، یہی تو دجالیت ہے کہ چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس لیے ایک بات آپ آپ نے بڑی اہم کی طارق جان صاحب، جی آپ نے کہا کہ آپ بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کم از کم آپ دونوں کے درمیان مرزا صاحب تو کامن ہے نا، پھر وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کے ساتھ کوئی ہاں جی، ایسا وہ ریلیشن کہتے ہیں شپ ہے، کہ لو فار آل؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں آپ مرزا صاحب کو مانتے تو مانتے رہے، اگر ہمارے آپ خلیفہ کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو مطلب مرزا صاحب کا پیروکار نہیں سمجھتے، یہ انہوں نے معیار بنایا ہوا ہے نا، اس کے لحاظ سے تو میں مرتاد ہوں ان کے حساب سے۔ اور آپ کے حساب سے وہ جی ہم تو کہتے ہیں مرزا صاحب نے خود کہا ہے مجدد کا منکر فاسق ہے، وہ 15ویں صدی کے مجدد کے منکر ہیں، اس لیے فاسقین ہیں۔ اچھا، تو آپ کا بھی اس طرح کا سسٹم، فائنینشیل سسٹم ہے جس طرح کا ان کے بیٹے نے وہ خلافت کا نظام نو کے لیے جو بنایا ہوا فائنینشیل سسٹم، کہ بھائی پیسے آئیں گے 1/10 مجھے دو یا 1/3 جو ہے اپنی پراپرٹی کا دو، اور جس کسی کو جنت چاہیے وہ یہ کام کرے۔ میرے پاس پوری وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، میں نے کتاب ایسے میں پڑھی بھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا فائنینشیل سسٹم بنایا ہوا ہے جمبا صاحب نے بھی، کہ کوئی نہیں؟ جی بالکل، فائنینشیل سسٹم کے بغیر تو کوئی بھی جماعت نہیں چلتی، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن اصل بات ہے کہ مرزا صاحب نے جو فائنینشیل سسٹم دیا تھا وہ تو یہی تھا کہ ہر شخص اپنے حالات دیکھے اور اس کے حساب سے جتنا بھی وہ دے سکتا ہے، چاہے آنا ہو چاہے 1 روپیہ ہو، جتنا بھی وہ دے سکتا ہے وہ اپنے اوپر مقرر کرے اور ہر مہینے دے۔ لیکن یہ جو انہوں نے شرح مقرر کر دی کہ 6% ہر صورت آپ نے دینا ہے، پھر اس کے علاوہ 50 چندے اور ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہے تو وہ ہی چندے، لیکن گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے وہ لوگوں سے لیے جاتے ہیں، اور پھر کوئی دینا شروع کرتے شروع کہتے ہیں جی چلیں 1 روپیہ دے دیں، 1 روپیہ دینا شروع کر دیں تو پھر اگلی دفعہ کہتے ہیں اب اس میں تبدیلی، اس میں اضافہ کریں نا تاکہ روحانی ترقی آپ کی ہو۔ تو یہ ان کے طریقے ہیں مال کمانے کے لیے، اور مال ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب چارٹرڈ فلائٹیں جو مرزا مسرور صاحب اور مرسڈیز کی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں اور جگہ جگہ وہ خوار ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، تو ظاہر ہے ان پہ خرچ ہوتا ہے نا، اور اتنا ایک پورا عملہ ان کے ساتھ جا رہا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ اور وہ ہمارے بھی جہاں سویڈن میں آتے تھے عیاشی کرنے کے لیے، ان کو ہوتا تھا کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا جائے، ہم نے ان کے لیے بڑا بیسٹ ساری چیزیں رکھی تھی، لیکن وہ کہہ رہے کہ آپ یہ تو ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ہم بڑے سخت گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میں بھی عاملہ میں تھا اس وقت، تو ہم نے کہا جی اب ہم کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو حضور کو شکایت لگائیں گے، آپ نے ہمارے شان نہیں کیا۔ ہم پھر ان کو ساتھ لے کے گئے سٹوروں پہ، ہم نے کہا جی جو آپ نے خریدنا ہے آپ خریدیں، تو تاکہ آپ کے شایان شان ہو۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ناک اتنی اونچی ہوتی ہیں، ان میں کوئی سادگی نہیں ہے، تو خباثتیں کرتے، بدماشی ہیں ان کی۔ تو میں کہتا ہوں مرزائیو تم اسی قابل ہو کہ یہ تمہاری گردنوں پہ سوار ہو کر تمہاری عزتوں کو لوٹیں، کیونکہ تم نے خود ان کو بنایا ہوا ہے اپنا آقا۔ تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مرزائیوں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مرزائی کہتے ہیں نا ہم اور چندہ دیں گے، میں نے کہا ہاں اپنی ماں بہنوں کو بیچو اور ان کو دو،
पीछे क्यों हटते हो? वहां पे नीलामियां करो अपनी माई बहनों की और खलीफा को जाके दो अपने चंदे, क्योंकि तुम्हारी तो अपनी कोई औकात ही नहीं, कीड़े हो तुम। हाँ, वो उसकी औकात है तुम्हारे खलीफा की, उसके अमले की और उनके मिर्जा खानदान की, तो लुटा लुटा के दो उनको अपने, यही तुम्हारी सजा है खुदा की तरफ से, क्योंकि आने वाले का तुमने इनकार कर दिया, तो लानतें तुम्हारे ऊपर यही पड़ी हुई हैं। और सारी दुनिया में तुम हिजड़े मशहूर हो, और जो बाकी रही सही कसर थी वो तुम्हारा अपना ख़ानदान पूरा करे। निदा ने सारा खोल दिया कि ये तुम्हारा जो मिर्ज़ाई कसर खिलाफत है तो कसर खबासत है, और कंजर खाना खोल के बैठे हुए तुम, बड़े बड़े नादर तुम्हारे हर वक्त जना करते रहते हैं। ये इनके अपने घर वाले बता रही हैं सारी बातें, तो किसी और को तो अब कहने की ज़रूरत नहीं। खुदा ताला की तरफ से इनकी पर्दादरी हो रही है कि ये इन्होंने अपने आप को जाहिर किया हुआ था कि हम मिर्ज़ा ख़ानदान को बड़ी को ऊंची चीज़ है, बड़े आला अखलाक है। सारे उनके अपने फैमिलियों का गंद निकल के बाहर आ रहा है। कौन बता रहा है? वो उनके अपने बंदे बता रहे हैं, कोई मुखालिफीन नहीं है कहीं से आ रहे। मिर्ज़ा ख़ानदान के अपने लोग बता रहे हैं, मिर्ज़ा ताहिर की बेटी बता रही है, मिर्ज़ा ताहिर की नवासी बता रही है। तो ये है खबासत इन मिर्ज़ा ख़ानदान की और इसकी सारी की। चाचा मेरा ना बड़ा ही एक दोस्त है, वो एमडी है एक्चुअली, ही इज लाइक जो बहुत करीबी एमडी थे ना, जिन्होंने शुरू में, जिनको आप बदरी साहबा कहते हैं 313 या कितने, वो उन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ तक अब तक भी उसकी फैमिली में एमडी चलते आ रहे हैं। मैंने उससे यही बात की कि निदा नसर के कुछ वाकयात डिस्कस किए, कुछ बात की, तो वो कहने लगा कि नहीं ये सब झूठ है, ये इंटरनेट का प्रोपेगेंडा है, ऐसा है वैसा है। यार आहिर भाई, ये ना खान को प्लीज अगर हो सकता है तो म्यूट कर दें, ये बहुत अनाई कर रहा है मुझे बात करने में ना, फिर ऐसे गाली गलौज कर रहा है, ये किसी घटिया नस्ल का है ये। तो बात ये है कि मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो मैंने उससे बात की, तो हालांकि मैंने उसको पूरे प्रूफ भेजे, उसको सारे ऑडियो वीडियो सारी बातें जो भी थी उस वक्त की वो सारी भेजी हैं। तो बट ये है कि वो तो कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये तो सब सोशल मीडिया पे ऐसे झूठ बनाया हुआ है, इस तरह उस तरह। यकीन करिए बात मानने को तैयार नहीं था पहले, तो अब तो तैयार नहीं था पहले, तो अब ये खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उस पर कम ही बात करना चाहता हूँ। चलो पर्दादरी किसी की ना हो जाए ऐसी बातों में। अगला मैं तारक चौहान साहब आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, लकीर आप तशरीफ रखते हैं, कि ये जो निज़ाम नौ है जमात का, जो किताब है निज़ाम नौ, उसके अंदर कहा गया है कि 1905 में दुनिया से दुख को दूर करने के लिए नए निज़ाम की बुनियाद रख दी गई है। तो फिर दुनिया के दुख किस तरह दूर हुए? कोई प्रोजेक्ट कोई ऐसा नजर आता है आपको सोशली जिसमें दुनिया के दुख दलिदर दूर किए हो जमात ने? नहीं, निज़ाम नौ ने दुख में इजाफा ही किया है और सबसे ज़्यादा दुख में इजाफा मिर्ज़ाइयों के अपने दुखों में इजाफा है। और हालत ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि चंद हज़ार से ज़्यादा ये लोग अब रह गए हैं जिस तरीके से हालत है इनकी। मतलब जो शेख चिल्ली के जो दावे हैं कि जी हम ये 20 करोड़ और 40 करोड़ हैं, ये सारा बकवास है। मतलब अंदर के लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकी तो मेरा ख्याल है 2 लाख से भी ज़्यादा नहीं तादाद रह गई अब, और वो 2 लाख भी जो हैं उनमें से चंदा देने वाले तो चंद लोग ही हैं, ज़्यादातर उसमें वो बेनिफिशरीज हैं जो इस सिस्टम को उठा कर बैठे हुए हैं क्योंकि वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अदा करने वालों की जो चंदा अदा करने वालों की तादाद कम से कम होती जा रही है, क्योंकि जब आपकी कमिटमेंट ही रही नहीं तो माल तो देना बड़ा मुश्किल होता है, एक आना भी जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आपको अंधी अकीदत ना हो, कमिटमेंट हो आपको, मतलब दिल में आप एक गहरी अकीदत रखते हो, वो ख़त्म हो रही है ना। तो अब चंदे देने से लोग घबराते हैं। अब मुझे भी 70 साल इस उम्र में हो गए हैं, मेरे सामने लोग, मतलब शुरू से, अब देखें ना 1975 से मैं स्वीडन में रह रहा हूँ, तो वहाँ से मैं शुरू से मैं एक्टिव हूँ जमात में।
تو میں نے دیکھا کہ اس وقت سے ہی لوگ اپنی انکم صحیح نہیں تھے بتاتے، کیونکہ 6% چندہ ہر مہینے دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، خاص کر سویڈن وغیرہ لوگوں میں یہاں تو ہوتا ہے کہ جی آپ کا سسٹم ہی اس طرح کا ہے، تنخواہ آتی ہے، اس میں آپ نے وہ واجبات ادا کرنے ہیں تو تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں مہینہ گزارنے کے لیے، پھر اگلے کی انتظار شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہاں پہ اس طرح کے چندے لگائے جائیں، مسجدیں بنانے کو ان کو شوق ہے، اس کے بھی علیحدہ ان کے وہ ہوتے ہیں تحریکات، تو لوگ کہاں سے دیں؟ لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ناروے میں جو انہوں نے مسجدوں کا چکر بنائے ہوئے ہیں، لوگ تنگ آ گئے تھے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ پلان کرتے ہیں تو بیچ میں نئی تحریک آ جاتی ہے کہ جی اب چندہ دو، اب نیا چندہ دو، حضور کی بھی ساتھ وہاں پہ رہائش بھی بنانی ہے، جگہ جگہ حضور کی رہائش بنانی، حضور نے کہاں دھکے کھانے ہیں ان کے، ہر جگہ مسجد بنانے میں حضور کی رہائش بھی ساتھ بنانی ہوتی ہے، ایک پوش فلیٹ بنانا ہوتا ہے ان کا، وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے نا، مرزا مسرور نے کہاں جانا ہے، وہ لیکن سمجھا یہ کرے نا، اسٹائل فلیٹ بنایا ہوا ساتھ ہونا۔ میں گیا تھا یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں، وہاں بھی ایک بہت بڑا ایک ریٹ پراپرٹی کے اوپر جو ہے ہاں ایک ریزیڈنس بنی ہوئی ہے۔ ہاں I جی got some pictures too، تو شاید کبھی کسی وقت میں دکھا بھی دیں۔ آہیر بھائی آپ جب آ جائیں، یا آپ کا آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ واپس آ گئے ہیں ایکٹیولی، میں آپ کی براڈ کو ہائی جیک نہیں کیا ہوا، آپ کا جب بھی دل ہو آپ بتا دیجیے گا، اتنی دیر میں نہیں آپ کریں، میں تھوڑا سا نا تھوڑا میرے یوٹیوب کے اوپر تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، میں تھمنیل وغیرہ سیٹ ٹھیک کر رہا ہوں، آپ کریں بات۔ میرے بھی ٹھیک ہے، طاہر بھائی سے آپ کچھ مجھے سوال بتا تھے لیکن دیجیے اس گا، میں بھی اور ان نون بھائی آپ بھی بات کرنا چاہیں، کوئی بھی جی دوست جی جو بات جی کرنا جی چاہیں جی پلیز جی بات کیجیے۔ طارق جی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا ان سے کوئی کویسچن ہے، جی ویسے جی آپ کوئی بالکل بالکل بات بڑا کرنا اچھی چاہیں تو اس لیے نہ پلیز کریے گا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کو جی جی مکمل اختیارات حاصل جی ہیں کہ آپ اپنی بات رکھ سکیں۔ جی بات کریں ان نون بھائی۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم سب کو السلام۔ السلام علیکم، سب کو السلام علیکم سر۔ جی مجھے جی ویسے ایک بات مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ بات نا نادر کی براڈ پہ بھی ہوئی تھی، یہ میرے خیال میں اویس بھائی نے سوال رکھا تھا یا کسی اپنے بھائی نے نا سوال رکھا تھا، تو آئی تھنک آپ لوگوں کا جو نادر اور احمدی ہیں اور آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ جی جی تو کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی لائک آپ لوگوں کی جماعت کی کیا سچویشن ہے، یہ وہ، تو نادر نے نا بڑے فخر میں کہا، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، جسٹ ایک انفارمیشن کے لیے میں بات کروں، تو نادر نے نا بڑا لائک، یہ نادر کے الفاظ ہے، بڑا ہنسا تھا، کہتا ہے جو ان کا ایک ڈرائنگ روم میں جلسہ ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ، آئی ڈونٹ نو، لائک میں لڑائی نہیں کروانا چاہ رہا، نہ میرا مقصد ہے کہ آپ ان سے بات کریں، بس جسٹ فور انفارمیشن کہ کیا آپ لوگوں کا بیسک ڈفرینس ہے، اور کیا واقعی ہی لائک ان کی تعداد تو چلیں وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں جو آپ لوگوں والی تعداد ہے وہ بھی بہت کم رہ گئی ہے، کہ بقول نادر کے کہ جی ایک ڈرائنگ روم میں ان کا جلسہ ہو جاتا ہے، کچھ چند گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں، یہ بس میرا سوال تھا آپ سے، اور اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے بات نہیں، وہ کروں، تو میں ٹھیک بس ہے، میں گنے چنے لوگ ہیں، ہم تو کبھی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ٹوٹل ہمارے 200 بندے ہیں، ہمارا جلسہ سالانہ ہوتا ہے تو عورتیں بچے ملا کے 50 ہوتے ہیں لوگ، تو وہ ڈرائنگ روم میں آ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، نہ ہمیں اس میں کوئی شرم ہے بتانے کی، بھی ہمارا ایک نیا آغاز ہوا ہے، اور جس دجال کے خلاف ہم نے یہ آغاز کیا ہے اپنے مشن کا، وہ دجال تو بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس تو انہوں نے تو لوگوں کو برین واش کیا ہوا ہے، لوگ بیچارے مجبور ہیں، ایک ایسا نظام بنایا جس میں وہ جکڑے، ہم بھی اسی نظام کا حصہ تھے، اس لیے ہم ساری کچھ جانتے ہیں اس نظام کے، وہ لوگوں کا ایسا جکڑا ہوا ہے سماجی طور پر کہ لوگ لعنت بھی ان پہ بھیجتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے۔ اب میرے ساتھ خود اکثر لوگوں نے بات کی ہے، وہ جمبا صاحب پر ایمان بھی لے آئے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتے، وہ جو مجھ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، میری بیوی کہتی ہے خبردار تم نے طارق چوہان سے بات کی، ورنہ پھر یہ سوچ لوں کہ میں اور بچے لے کے میں چلی جاؤں گی۔ یعنی اس طریقے سے ان کے لوگوں کے اوپر پریشر ہے، جو بھی تھوڑی بہت بات کرنا چاہتا ہے، اندر ان کے ہر کوئی ان کو گالیاں نکالتا ہے لیکن مجبور ہے، کیونکہ ایک سماجی نظام کا وہ حصہ ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ ہم بھی نکل گئے ہیں نا، لیکن ہاں کچھ بھی نہیں ہوا، اب مرزائی ہمارے سامنے چوہوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ اب میں 50 سال سے یہاں سویڈن میں رہ رہا ہوں، میرے ساتھ ساری لوگوں کی واقفیت اکٹھے، ہمارے شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے، تو اتنا لمبا ہمارا ساتھ ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے چوہے کی طرح بھاگتے آگے، اس وقت کسی کی جرت نہیں میرے ساتھ، حالانکہ میں اکیلا ہوں، وہ تو اس وقت 2000 بندہ ہے سویڈن میں مرزائی رہ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ان کی ضرورت نہیں بات کرنے، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ کسی مرزائی نے کبھی مرزا صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، ایک دفعہ میں کسی سے بات کرنے لگا حقیقت الوحی کی، کہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہے وہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، کہتا ہے ہم نے مربی رکھے ہوئے پڑھنے کے لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، تنخواہ مربی جو رکھے ہوئے۔
تو ان کی جہالت کا یہ حال ہے، ان سے کیا بات کرنی بھئی؟ ہمارا تو یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ ہم 20 کروڑ، یا ہم کہتے ہیں ہم 200 بندے ہیں، اور ترقی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ابھی ہفتہ پہلے ایک فیملی نے کیا ہے، لیکن ہمیں کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم اپنا پیغام دے رہے ہیں. ہماری صداقت یہی کافی ہے کہ مرزائی خلیفہ سمیت ساری مرزائیت ہمارے آگے لگی ہوئی ہے. ہم 2 بندے ٹک ٹاک میں ہیں، میں اور اکبر خان صاحب. کسی کی جرت ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کی؟ کس وقت ہر وقت ان کو بلاتے ہیں آئیں بات کریں. تو سر بھئی تمہاری بیسک اس کیڑے مکوڑے اگر تم نے اکٹھے کیے ہیں تعداد، اس کا کیا فائدہ ہوا اگر سارے کے سارے ہجڑے ہیں؟ تو بیسک عقائد آپ لوگوں کا ڈفرینس کیا ہے؟ یہ مجھے نا ابھی تک نئی آئیڈیا. مجھے بھی وہ نادر کی براڈ پہ ہی پتہ چلا تھا کہ آپ لوگوں کے عقائد ڈفرینٹ ہے. کوئی جب بس آپ کی سٹوری ہے، باقی تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. اگر آپ بتا دیں گے تو سر پلیز. نہیں، میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں جی کہ جی بات بالکل. صرف اتنی ہے. مرزا صاحب نے آ کے یہ کہا تھا کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق یہ دائمی روحانی خلافت ہے، جس کا آغاز 2 صدی ہجری سے ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے. 12 ان سے پہلے گزر چکے ہیں. میں 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے. ہم کہتے ہیں کہ 15ویں صدی کا مجدد عبدالغفار جنبہ صاحب کو ہم مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمیشہ، کیونکہ یہ تو خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ کر، مرزائیوں نے، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بعد اب آیت استخلاف کے مطابق مرزائی خلافتی گدی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہی سلسلہ قیامت تک چلے گا، اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. یہ ہمارا مین کے ساتھ ڈیفرنس ہے. ہم کہتے ہیں مرزا خاندان کی گدی کا کہیں ذکر نہیں ہے. ایک ہی خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ ہیں، وہ آیت استخلاف کے مطابق جاری ہے. 12 پہلے گزر چکے ہیں ان سے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے جو بات کی ہے ابھی کہ بھائی مرزا صاحب کی کتابوں کو وہ نہیں پڑھتے، جی آپ دعوت دیتے ہیں کہ مرزا صاحب. ویسے جب آپ ایک دفعہ فیض بھائی کی براڈ پہ تھے تو میں نے آپ کے منہ سے الفاظ سنا تھا، اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی وہ حوالہ دیکھ کے کہ بھئی یہ دیکھو نا، جب بھی کوئی مرزائی آپ سے بات کرے تو اس کو یہ حوالہ دکھاؤ کہ تمہارا ہمارے سے قرآن و حدیث پہ بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے. کچھ ایسا ہی وہاں پہ تھا وہ کوئی حوالہ وغیرہ. میں صحیح سمجھا تھا اس بات کو؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب مرزائی مسلمانوں کو آ کے کہتے ہیں نا کہ جی ہم سے قرآن و حدیث سے بات کریں، تو بھئی مرزا صاحب نے آ کے کہا ہے کہ قرآن مجھ پر دوبارہ نازل ہوا ہے. مجھے اس کی فہیم بتایا گیا. اس زمانے میں ہر ایک روح سے زیادہ قرآن کا علم مجھے دیا گیا ہے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حکم و عدل ہونے کی حیثیت سے میرے پاس اختیار ہے کہ جس حدیث کے ڈھیر کو چاہوں صحیح قرار دے دوں، جس حدیث کے ڈھیر کو چاہوں غلط قرار دے دوں. تو جب مرزا صاحب کی تعلیم ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1857 میں قرآن آسمان پر چلا گیا تھا، مجھے وہ فہم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ تو گمراہی والا قرآن ہے مرزا صاحب کے مطابق. تو مرزائیو، تم اس قرآن کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تم اس قرآن کی طرف جاؤ جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، تو پھر اس سے بات کرو نا. یہ میں ان کو کہتا ہوں. یہ ان کا بہانہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے کا، ہم قرآن و حدیث سے بات کریں، کیونکہ وہ قرآن کی ایک آیت پیش کر کے اس میں ترجمے میں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں اور اپنے مفہوم لینا چاہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. بھئی وہ نہیں ہے مانتے. آپ کا قرآن جو ہے ان کا یعنی قرآن کا فہم، قرآن تو وہی ہے، ظاہر ہے ٹیکسٹ تو نہیں بدلی. قرآن کا فہم جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے وہ اس قرآن کے فہم سے بالکل الگ ہے جو مسلمانوں کا قرآن ہے. تو پھر اسی قرآن سے بات ہونی چاہیے نا جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے. پھر آپ ان حدیثوں اور ان قرآن کی طرف کیوں جاتے ہیں جن کو مرزا صاحب ریجیکٹ کر چکتے ہیں اس فہم کو؟ آپ کو بات سمجھ آئی میری؟ ماشاءاللہ چون صاحب، آپ نے تو ایک بڑا کنسیپٹ میرا کلیئر کیا، جی اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں سنتا رہتا ہوں لیکن آج آپ سے 1-to-1 کنورسیشن ہوئی، ایک اچھا پوائنٹ کلیئر ہوا. اور دوسرا یہ کہ جو یہ چندے کی سٹوری ہے، یہ تو میری آنکھوں دیکھا ہوا کہ میں اپنے یہاں، حالانکہ میرے روم میٹس تھے یہاں پہ، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے وہ، اب تو خیر کافی ٹائم ہو گیا اس چیز کو، وہ بیچارے چندہ دیتے تھے.
اور میں نے اس چیज़ کو لائک کتنا وہ نہیں. تو آپ لوگوں کا جو خلافت کا دور ہے، خلافت کے خلاف بھی آپ لوگ یا اس کو مانتے ہیں جو یہ نہیں، ابھی تو میں نے بتایا کہ خلافت جو مرزا خاندان کی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں مرزا صاحب نے پیش کیا. ایک ہی خلافت کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، جس کے خود مرزا صاحب کہتے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں. تو وہ سلسلہ مجددین کا سلسلہ ہے، وہ جاری ہے. طارق صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نئے نظام سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے ایمان کا خطرہ ہے. یہ کہا گیا کہ ہر مومن کے لیے آزمائش شرط ہے کہ وہ اس نظام میں داخل اور خدا کے فضل و کرم، خاص فضل کرم حاصل کرے. صرف منافق ہی اس نظام سے باہر رہے گا. گویا کسی پر جبر نہیں، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں تمہارے ایمانوں کی شرط ہے. اگر تم جنت لینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ قربانی کرو. ہاں، اگر جنت کی قدر و قیمت تمہارے دل میں نہیں تو اپنے مال اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ والا اموال جو جماعت احمدیہ یا اس کے خلفاء کے بنائے ہوئے نظام کے تحت جائے گا، اس کا رزلٹ جو ہے وہ جنت ہے؟ بھئی یہ کہاں ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں لکھا ہوا ہے. یہ خلیفہ جی نے خود کہہ دیا اور ثابت کر دیا کہ جی دیکھیں نا، دلیل انہوں نے خود دی پہلے، یعنی ایک اصول پیش کیا کہ جو مرزائی خلافت کے اوپر اپنے مال قربان کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ انہوں نے خود ہی بیان کر دیا. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ جنت میں نہیں نہ جانا چاہتے، ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کون بیوقوف ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ تو دیکھیں نا، یہ طریق ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. ایک اصول خود قائم کر دیا، یعنی اس اصول کے لیے انہوں نے کوئی قرآن یا حدیث بیان نہیں کی، بس انہوں نے اپنی طرف سے بیان دیا. پھر اسی اصول کو جو انہوں نے خود بنایا اس کو دلیل بنا کے وہ پھر آگے لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو جنت تو ملتی ہے مرزائی خلیفہ پر اپنی جان مال عزت قربان کرنے سے. تو اگر تم نے جنت نہیں لینی اور اپنی جان مال عزت قربان نہیں کرنی تو پھر اپنے پاس رکھو. اب ہر مرزائی کہے گا نہیں جی حضور ہم نے بھی جنت لینی، تو ان کا ٹھیک ہے پھر آؤ. یہ تو طریقہ ہے لوگوں کو، یہی تو دجالیت ہے. نہیں، لیکن جنت سے میں ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں جنت سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کو یا نہیں لینا دینا ہے یا نہیں، بہرحال اس طریقے سے ان کو مال مل رہا ہے تو وہ کیوں نہ لیں؟ جنت ان کی مطلب بن میں رہی ہے نا دنیا میں. یہ سمجھو طارق چوہان صاحب کہ ہمیں گل ہی سنائی ہے جنت دا نام لے کے. ابھی یہی طریقہ ہے تو لوگوں کو مطلب ہے کہ مذہب کے نام پر ہی تو لوگ دیتے ہیں. ارد گرد آپ اپنے گرد دیکھیں، لوگ مذہب کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. مطلب پیر کے گھر چانپے پک رہی ہیں اور وہ غریب گنڈے دنا روٹی کھا رہے ہیں. تو یہ تو سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ کے سامنے نا میں ایک پروگرام رکھنے لگا ہوں جس سے پوری دنیا میں عظیم الشان انقلاب آ جانا ہے. 135 سال سے نہیں آیا لیکن میں بھی رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پروگرام ہے. پروگرام یہ ہے کہ اگر ساری دنیا احمدی ہو جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ساری دنیا سے یہ مطالبہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے اگر تم سچے مسلمان ہو، اگر تم جنت کے طلبگار ہو، اگر تم خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی جائیدادوں کا 1/10 سے 1/3 یعنی 1/10 سے 1/3 حصہ اسلام اور مصالح اسلام کی اشاعت کے لیے دے دو. اس طرح ساری دنیا کی جائیدادیں قومی فنڈ میں آ جائیں گی اور بغیر کسی قسم کے جبر اور لڑائی کے اسلامی مرکز صرف ایک نسل میں دنیا کی جائیدادوں کے 1/3 سے 1/10 حصہ کا مالک بن جائے گا اور اس قومی فنڈ سے غربا کی خبر گیری کی جا سکے گی. یاد رکھو چند نسلوں میں ہی تمام احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں. آگے اس کا پورا نظام دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 2-3 نسلوں میں پوری کی پوری جائیداد کے مالک وہ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کوئی دوست جاننا چاہے تو میں بتا دوں گا. یہ مرزا محمود کا نظام نو ہے نا، یہی تو ہے. اسی کا نظام نو ہے. تو یہ تو ایک بہت خطرناک نظام ہے. مجھے تو لگتا ہے بیسیکلی دس از اے ریئل اسٹیٹ مافیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہی تو ہے. وہ ان کے سیاسی عزائم بھی تھی، وہ ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے.
وہ اس کے لیے وہ بڑی کوشش بھی کرتے رہے، ناکام رہے. انہوں نے فرقان فورس بھی بنائی اپنا ملٹری ونگ بنانے کے لیے، وہ بھی ان کا نہیں چلا. تو یہ سارا کا سارا مرزا بشیر الدین محمود کے سیاسی عزائم تھے، اور وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ غیر بھی کہتے ہیں کہ میری سیاسی سمجھ وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ یہ جو سیاسی عزائم ہے یہ مرزا طاہر کے بھی تھے. وہ اپنے باپ کے سیاسی عزائم پورے کرانا چاہتا تھا. پیپلز پارٹی سے جو اتحاد ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. لیکن خدا کو نہیں منظور تھا کہ ان کو ناخن دیے جائیں ان گنجوں کو، کیونکہ انہوں نے جو ظلم کرنے تھے، ایسے ظالم قوم ہے یہ مرزائی کہ انہوں نے ایسے ایسے ظلم ڈھانے تھے. اگر ان کو مل جاتی حکومت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی. ہٹلر اور مسولینی سے بھی بدتر تھے انہوں نے ثابت ہونا تھا. تو خدا تعالیٰ کے حضور یہ مقدر نہیں تھا کہ انسانوں کی ایسی آزمائش کی جائے کہ ان ظالموں کو حکومت دی جائے. تو یہ ناکام رہی ہے، ناکام ہی رہیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں ان کو ملے گی. یہ نا آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. سوری گلوبل بھائی، میں کنٹینیو کروں گا اس پوائنٹ کو. بسم اللہ کیجیے، ضرور کیجیے. ان کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی ایک وحشانہ سوچ ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی اگریسو سوچ ہے ان کی. جب نادر نے ابھی کچھ دنوں پہلے گالیاں نکالی، نہیں کہ میں اس کا نام مینشن کروں، وہ بندہ کا ہے ہی کنٹروورشل ہے تو بندہ کیا کرے. تو اس نے کہا تھا کہ سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے. اس نے کہا تھا کہ تم تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہو، نہیں تو تمہارے بڑے سخت الفاظ کہے تھے. میں نہیں کہنا چاہ رہا یہاں پہ، اس نے بہت سخت الفاظ کہے تھے. مجھے نا وہاں سے ان کی سوچ کا پتہ لگ گیا تھا. اسی طرح پھر ایک دفعہ میں پتہ نہیں کس روڈ پہ تھا، آئی تھنک سید بھائی کی روڈ پہ تھا، 49 کی روڈ پہ تھا. وہاں بھی ہی سیم بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی سیم چیز کہی. تو میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کروں گا کہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، انہوں نے فورس بنانا چاہیے، حکومت لینا چاہیے. وہ آپ کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر ہم ان کی سوچ کو دیکھیں تو جو الفاظ میرے سامنے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں کبھی طاقت مل جائے ہم تو سر قلم کر دیں مسلمانوں کے اور آپ جیسے وہ تو ان کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا اپنا بیان ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ورنہ ہم ہٹلر اور مسولینی کی طرح پھر لوگوں کے اوپر مرضی سے بلاتے، جو ہماری بات نہ مانتا ہم اس کو سزا دیتے، بھیانک سزائیں دیتے ان کو. تو یہ تو ہٹلر اور مسولینی سے تو بڑا متاثر تھے. لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو، اور وہ ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے خاندان کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، کسی اور طرف سے نہیں. اس لیے اب یہ لوگ کہہ نہیں سکتے کہ یہ تو مخالفانہ پروپیگنڈا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ مرزا طاہر کی بیٹی اور نواسی جو ہے وہ مخالفانہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ تو مرزائیت پر یقین رکھتے ہیں، مرزا مسرور کو اپنا خلیفہ بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں لوگوں کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. قصر خباثت میں کون سا کنجر خانہ ہے جو آباد ہے، اور آباد وہ اسی وقت سے ہی ہے جو جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1914 میں ٹیک اوور کیا تھا. اور پہلا ان کا کام یہی تھا کہ حکیم نور الدین کی 12 سال کی بیٹی کو زبردستی اغوا کر کے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ ان کی بدماشی اس وقت سے شروع ہوئی ہے، اور پھر کتابیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے موقع بعد آپ قسمیں کہا کر بتایا ہوا ہے کہ یہ مرزائی خلیفے سارے یہ حلال زادے ہے ہی نہیں ہیں. لوگوں نے موقع بذاب قسمیں کھایا کے بتایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بیویوں کے ساتھ غیر لوگوں سے زنا کروایا کرتا تھا اور اس کو انجوائے کرتا تھا. وہ اپنی ایک طرح کی اس نے گھر میں پورنو انڈسٹری بنائی ہوئی تھی. یہ تو بشیر ان کے الدین خلیفے محمود بھی حلال زادے نہیں ہیں. جو مرزا صاحب کے جو بیٹے تھے، جی، مرزا محمود صاحب جنہوں نے یہ مرزائی خلافتی گدی بنائی. یہ تو طارق جوان صاحب میں نے پورے حوالے یہ جو ہے نا اس کے اندر کے حالات اور ڈرائیور کے اور باقی سب کے وہ تو پڑے ہوئے ہیں نا، جس میں وہ روفو کو بھی بلاتا ہے. مصروفوں کا بھی اب دیکھیں، وہ انہوں نے اپنے خود لکھا ہوا ہے مرزا بشیر الدین محمود نے. اب آپ خود سوچیں، ذرا اندازہ کریں کہ ایک جماعت کا سربراہ، ایک مذہبی جماعت کا سربراہ اپنے آپ کو جو خلیفہ کہتا ہے اور مصلح موعود ہونے کا، یعنی تمام دنیا کی اصلاح کے لیے جس کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ لاہور کے سیسل ہوٹل کی کیبرے اٹالین کیبرے ڈانسر مصروفوں کو وہ اپنے قادیان گھر لے گئے. وہ آپ خود قادیان سوچیں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے.
तो तारिक भाई, आप वैसे एमडीओ में उठते बैठते हैं, वो इन चीज़ों से इख्तिलाफ नहीं करते आप लोगों से कि भाई हमारे खिलाफ बुराइयां ना करो, ये वो भी कुछ दिनों पहले तो नहीं, ऐसे तो वो तो आपसे दुनिया जहान की गालियां मुझे निकालते हैं, हमारा चंदा खा गया, हमारा ये खा गया। वो उनका यही काम होता है। मैं कहता हूँ चलो, मैं कोई बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं बड़ा कोई नेक आदमी। भाई मैं तो आपसे मिर्जा साहब की तालीम के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैं ये तो कह नहीं रहा तारिक चौहान चूंकि बहुत नेक परवीन है इस वजह से उसकी बात मानो। भाई मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं आपके सामने मिर्जा साहब की तालीम पेश कर रहा हूँ। आप उसको आके झुटलाएं कि मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं। तो मेरे मुतालिक आप पर्सनली जो मर्जी प्रोपेगेंडा करते रहें, उसका क्या फर्क पड़ेगा जब मैं आप तालीम मिर्जा साहब की पेश कर रहा हूँ। आपका एक तारक चौहान साहब किसी दिन ना किसी बड़े तगड़े से अहमदी से मैंने कोई मनाजर रखवा देना किसी दिन, यकीन करें आप जो है तगड़ा ना। जितना मर्जी होगा ही जड़ा। अच्छा आप जितना अच्छा। मर्जी ले आए तगड़ा। आपने अब क्या कहते हैं वो उसके खलीफा का जिक्र कर दिया, रोफो का, और सॉरी रोफो वाले वाकया का। हम्म। तो सुन लें उसके बारे में, अगर आपका दिल है। आपकी तफरीह तबा के लिए थोड़ा सा सुना देता हूँ अगर आप नहीं, मैंने तो सुना हुआ है, अब लोगों की तफरीह तबा के लिए सुना दें। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट रुक आपको याद तो नहीं है ना फिर ए किश्वर तालिया के बाग की बात? हाँ हाँ, नहीं हाँ जी, वो नज़म मैं भी कई दफा पढ़ के सुनाई हुई है। हाँ जी। तो मैं, चलो जो दोस्त सुन रहे हैं वो उनके लिए कादियान शिकन उसको खिताब दिया गया था। बिल्कुल ये कादियां शिकन के बारे में सुने भाई, दोस्त हमारे जो सुन रहे हैं, कि ये एक अतालवी हसीना थी जिसको इंग्लिश सिखाने के लिए बुलाया गया था। खलीफाए दवम जनाब तारक चौहान साहब, जी जी, हजरत खलीफा जानी। खलीफा दवम जिनका अभी इन्होंने नाम लिया उनका अलकाबात के साथ, तो वो एक खातून को लाए थे। पूरा वाकया है लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। उसकी शान में जो एक नज़म लिखी गई थी तो वो मैं सुना देता हूँ। ग्लोबल भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर मैंने जाना है, मैंने जॉब के लिए तैयार होना है। अच्छा चौहान साहब, एक छोटा सा ये जो जी लाइक जी ये आखिरी सवाल है। वैसे आपसे बड़ा अच्छा लगा कन्वर्सेशन करके, आगे भी मैं सवाल पूछता रहूँगा। जी जी। वो लिफ्ट नहीं कराते यार, हमें उठाते ही नहीं अपनी ब्रॉड पे, ये बड़े खराब हैं। नहीं नहीं, अभी इनको अपनी ब्रॉड पे शाम को बुलाएंगे, स्पेशल इनविटेशन भेजेंगे। एनीवेज, ये जो लाइक हैं कि ये जो अपने इनके करंट खलीफ हैं, उनका वो थूक वाला शहद और उनको सजदे करना और वो अंगूठी, आप इस चीज़ को किस उससे देखते हैं? जिस तरह ऑनेस्टली मैं पर्सनली लाइक अल्लाह के कामों में किसी को शरीक ठहराना, एक शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है ना, नाकाबिले लाइक एक तलाफी वो चीज़ है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं जो ये करते हैं उधर खलीफा के, लाइक थूक वाला शहद और ये देखें, ये सर? सारी जो बातें हैं ना, जब आपके पास रूहानियत आपसे रुखसत हो जाती है ना, तो फिर आपके पास ये चीज़ें रह जाती हैं। अब देखें, मिर्ज़ाइयों के पास अपनी खिलाफत की दलील क्या है? इनके बड़े बड़े जो मुरब्बी नाज़र, वो वकील तबशीर रो रो के सुना रहा होता है, हम वहाँ पे खड़े हुए थे और वो दरवाज़ा नहीं था खुल रहा, तो रिमोट कंट्रोल नहीं था चल रहा, पाड़े हुजूर आए तो उन्होंने कहा क्या मसला है मुझे दो, तो उन्होंने दबाया तो चल पड़ा। तो ये देखें जी, ये मिर्ज़ा मसरूर की सदाकत का निशान है। फिर हम पेट्रोल जा रहे थे गार्ड पे, तो हमारा पेट्रोल थोड़ा सा रह गया, तो हमें बड़ी फिक्र हुई कि हम पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं, तो पाड़े हजूर ने कहा नहीं तुम चलाओ, कोई मसला नहीं। हालांकि वो खाली टैंकी थी लेकिन फिर भी चलती रही। ये भी पाड़े हजूर का मौजज़ा है। तो ये जो अंगूठियाँ लगाना और ये सारी बातें ना उसी तरफ जा रही है, शख्सियत परस्ती, शिर्क, क्योंकि रूहानियत तो है नहीं है। तो अब उनके पास पेश करने के लिए है क्या? अब देखें, मिर्ज़ा मसरूर जो है मिट्टी का मधु है बेचारा। अब उससे एक बच्चा सवाल पूछता है हम अहमदी क्यों हैं? आप देखें उसको, मतलब वो कहते हैं ना कि वो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। और जवाब वो क्या दे रहा है, ठीक है ठीक है ये उसके पास है। यानी इल्मी गुफ्तगू करने वाला ऐसा शख्स होता है कोई आलिम आदमी को आपने कभी सुना है जो कह रहा हो है ठीक है ठीक है ठीक है? इस तरीके से वो जवाब देते। एक बच्चे का सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जाहिल अनपढ़ है। एक खलीफा के लिए इल्म हासिल करना वो कोई मतलब है ही नहीं है कोई मयार, क्योंकि इल्म की उसको ज़रूरत नहीं है। उसने ये जो अकल के अंधों के सामने बैठ के बातें करनी है, वो जितनी भी चवलें मारे लोगों ने कहना जी हाँ कितनी मार्फत की बात की है, तो उसको इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत है? तो बाकी किताबें लिखने के लिए उन्होंने मौलवी रखे हुए हैं तनख्वाह पे, तो वो किताब लिखते हैं तो नाम खलीफा का लिख देते हैं।
یہ خلیفہ جی نے لکھی ہے. تو یہ ان کا روٹن سسٹم ہے، ایسے چل رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں ان چیزوں کو، ان کے اوپر لانتے ڈال رہے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں. جی اچھا طارق بھائی، آپ یعنی آپ اس چیز پہ ایگری ہیں؟ یہ میرا لاسٹ کوشچن ہے، پھر میں چلتا ہوں. یہ کہ آپ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ ان کو لوگ بہت تیزی سے چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں آپ اس چیز پہ بالکل agree ہیں؟ بالکل، کیونکہ ان کے پلے کچھ رہا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، پہلے ایک وقت تھا جب مرزا محمود صاحب جو ان کے بانی ہیں، ان کی مرزائی خاندانی گدی کے، جو خلیفہ ثانی یا خلیفہ ثانی صاحب، وہ ان کے پاس یہ بڑا موقع ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بکواس ہے. ہم بھی یہ ساری باتیں سنتے تھے پہلے، ہم کہتے تھے یہ جھوٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا اب ایسا آ گیا ہے کہ ہر چیز کے آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے. دیکھیں نا جس طریقے سے ندا نے آ کے اب آڈیو موجود ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اسی کی تصدیق اس کی ماں نے بھی کر دی، فائدہ نے بھی کر دی کہ وہ 100% صحیح کہہ رہی ہے جو کہہ رہی. اب اس سے بڑی تصدیق کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ سارے کچھ جو ہے نا، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہو رہا ہے کہ اس مرزائیت کی ذلت و رسوائی مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کی یہی کام ہے. ہر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا معیار ہے، کس طریقے سے کر رہے ہیں، چندہ کہاں جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اب نہیں لوگ بیوقوف بنتے، آہستہ سے چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے نئی پوت تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے. جی طارق چوہان صاحب، آپ کے لیے ایک سوال بھی آ گیا ہے، لیکن پھر نہ میری کہیں نظم نہ پیچھے رہ جائے میرے کام کے دوران میں، تو آپ دوستوں کی تفریح طبع کے لیے بھی اور ویسے بھی تھوڑا سا دل بھی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا کچھ پڑھا جائے. تو اہیر بھائی اگر آپ اجازت دیں گے، مجھے پتہ نہیں آپ کس سٹیٹس پہ ہیں ابھی اس وقت، تو میں پڑھ دیتا ہوں. اگر نہیں ہے تو پڑھ دیو چپ کر کے پڑھ آسان ہے دیو. سامنے آئے مناظرہ کرنا سے کیڑا آسان ہے یہ کی کال بدماش کو ہے. ذرا ڈراپ کر دیں اہیر صاحب. ڈراپ کرو بھی انہاں دے اوقات ہی نہیں ہے ڈراپ آپ کرن کو دی. اس تو ڈراپ علاوہ کر اور دیں انہاں کو اہیر کام ہی صاحب. کوئی کوئی لوتی. پاپڑ کے کھاڑے بیچن آ گیا مرزائی. صاحب آپ نے بس یہ ہے ان کی مرزائیت. آپ نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار، اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار، لاہور کا دامن ہے تیرے فیض سے چمن، پیغمبر جمال تیری چلبلی ادا، پروردگار عشق تیرا دل ربا چلن، الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف سیاہ میں، ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ 100 فتن، پروردائے فسوں ہے تیری آنکھ کا خمار، آوردائے جنوں ہے تیری بوئے پیرہن، پیمانۂ نشاط تیری ساک سندلیں، بیانۂ سرور تیرا مرمری بدن، رونق ہے ہوٹلوں کی تیرا حسن بے حجاب، جس پر فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن، جب قادیاں پہ تیری نشیلی نظر پڑی، سب نشائے نبوت ذلی ہوا ہرن، میں بھی ہوں، بہت شکریہ، میں بھی ہوں تیری چشمے پرافسوں کا معترف، جادو وہی ہے آج اے قادیاں شکن. یہ قادیاں شکن کا اس کو خطاب دیا گیا تھا جی. تو یہ جب یہ نظم لکھی، ظفر اللہ خان وہ جو ذمہ دار کے ایڈیٹر تھے، جب انہوں نے نظم لکھی تو مرزا بشیر الدین محمود نے خطبے میں کہا کہ بھی وہ تو میں مصروف جو کیبرے ڈانسر تھی سیسل ہوٹل لاہور کی، ان کو میں دراصل اپنی بیویوں اور بچیوں کو انگریزی لہجہ سکھانے کے لیے لے کے گیا تھا قادیان. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بات انہوں نے مان لی. ایک تو یہ کہ خطبے میں ذکر کیا، مان لی کہ ہم مصروفوں کو وہ قادیان لے کے گئے تھے، اور جو عذر لنگ پیش کیا ہے وہ عذر گناہ بدتر از گناہ. یعنی اٹالین بولنے والی کیبرے ڈانسر سیسل ہوٹل کی مشہور،
اس کو ਤਾਰਕ وہ ਸਾਹਿਬ ایز اے ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ٹیچر لے کے جا رہے ہیں. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਰਨਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ. جی ਇਹ جی ਥੱਲੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਆਇਆ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਸੁਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੂ ਮਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਬੀ ਦਾ. ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਘੋੜੀ ਵਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਗਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕੀ ਘੋੜੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੀ ਲਾਤ, ਪਾਟ ਗਿਆ ਕੁੱਕੜ ਵਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ. ਚੱਲ ਛੋਰਿਆ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ. ਕਰੋ ਜੀ کرو ਗੱਲ کرو. نہیں تو وہ جو تھے ذمہ دار کے ایڈیٹر انہوں نے یہی کہا کہ بھی یہ آپ خود سوچیں کہ سیسل ہوٹل کی کیبرے ڈانسر جو ہے اس کو آپ اپنی بچیوں اور بیویوں کی تربیت کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ تربیت کیا کرے گی؟ وہی کرے گی جو اس نے سیکھا ہے. تو یہی کام آپ نے کروانا ہے اپنی بیویوں اور بچیوں کے لیے. تو یہ سیاہ تاریخ ہے اس کی. اور پھر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود ہی بتایا یہ جب وہ یورپ کا انہوں نے چکر لگایا تھا کہ مجھے یہ بہت عرصے سے خواہش تھی کہ یورپ کا میں ایب والا حصہ دیکھوں. تو وہ بھی ان کی خواہش پیدا ہو گئی. چودھری ظفر اللہ خان جو عدالتی انصاف کے لیڈر تھے، وہ جو تھے جج، وہ انہوں نے ان کے سہولت کار بنے اور پیرس کی ایک جگہ پہ لے گئے جہاں پہ وہ ننگی عورتوں کا ان کا شوق پورا ہوا. اور وہاں پہ انہوں نے تاریخ ساز جملہ کہا، چودھری صاحب کیا یہ ننگی ہیں؟ تو چودھری صاحب نے کہا ہاں بالکل ننگی نہیں ہے، بس دیکھنے میں ننگی نظر آ رہی لیکن کچھ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا یہ شوق بھی وہاں پہ پورا ہو گیا تھا. تو یہ بھی انہوں نے خود بیان کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہ مخالفین نے کہا ہے، بلکہ قادیان میں عیدگاہ کے خطبہ عید میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. طارق صاحب یہ ایک اور سہیل مشرا ہے، یہ مشرق ہے، تھوک والا شہد بھی پیتا ہے مسرور کا، یہ بھی سن رہا ہے، ابھی باتیں سن رہا ہے نا، بڑا اس کو مزہ آتا ہے بےزتی کروانے کا. یقین کریں میں نے اس کو کال ڈالی ہے، ذرا اوپر آتا ہے نا، آپ دیکھیے گا ذرا، یہ بہت انجوائے کرتا ہے جب آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، ایک کامنٹ بھی نہیں کرتا، لیکن کال پہ اٹھاؤ تو بس 2-4 بڑھ کے مار دیتا ہے تاکہ جماعت والے نا اس کو نکال ہی نہ دیں بیچارے کو. اس کی ایک الگ وجہ ہے، وہ میں پرائیویٹ میں بتاؤں گا آپ کو. مجبور ہے بیچارہ، لیکن یقین کریں مطلب جماعت مسروریہ سے تنگ آ چکا ہے یہ. وہ ایک نہیں ہے، یہ ہزاروں لوگ ہیں مجبور بیچارے جو اس میں پھنسے ہوئے نظام میں. طارق چوہان صاحب، کوئی آپ کا احمدی ایسے ہی نہ سمجھ لیں کہ طارق چوہان صاحب گپیں ہی مار رہے ہیں بیٹھ کے ان کے خلیفے کے بارے میں. تو آپ کوئی حوالہ آپ کے پاس ہے یا پھر میں دے دوں؟ یہ فرانس کے نیم اوریاں کلبوں کی سیر ہاں والا جی آپ پڑھ کے سنا دیں. ہاں جی پڑھ کے سنا دو. چلو ہن حکم ہو گیا، پھر تو پڑھنا ہی پڑے گا. مرزا محمود نے اپنے ایک خطبہ میں خود اقرار کیا، جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا ایب والا حصہ بھی دیکھوں. قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا. واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان سے جو میرے ساتھ تھے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اریاں نظر آ سکے، یعنی کہ ننگی. اریاں کا مطلب ننگی. صدقے وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے مگر مجھے ایک رومپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. چودھری صاحب نے بتایا یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے، اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھے سے نہیں دیکھ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا یہ ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں. الفضل 28 جنوری 1924. بلکہ خلیفہ جی کا بس میں ہوتا ہے تو وہ جا کے ان کو ٹٹول کے بھی دیکھے واقعی ننگی ہیں کہ نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ایسا نہیں تھے وہ کر سکتے. بیچارے آنکھوں میں ان کو ککرے پڑے تھے اس لیے کھول کے دیدے پڑھ کے دیکھتے پرچی رہے. تو لگا سکتے ہوں گے، پرچی لگاتے ہوں گے. ہاں تو وہ بس وہ یہ باقی شوق وہ گھر میں پورے کرتے تھے. نہیں، وہ جو روفو کو لے کے گئے تھے تو وہ انگلش کے لیے لے کے گئے تھے نا، کہ ہاں انگلش. جی انگریزی طریقے سیکھنے کے لیے.
चलें खैर, तारक चौहान साहब, मैं तारक चौहान साहब बैक आना चाहता हूँ फाइनेंशियल सिस्टम पे। ये एक ज़िमनी बात आ गई। तारक चौहान साहब, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आप जितना अरसा, आपने ज़ाहिर है कि एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जमात के लिए आप उसमें रहे हैं जमात में, तो आपने देखा है कि फिर वो गरीब गुरबा की भी कोई मदद का कोई निज़ाम मौजूद है कि नहीं, जिसमें किसी गरीब को भी कोई हाँ, फाइनेंशियल ये इसके सिस्टम मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो गरीबों का निज़ाम है ना, ये सारा उन्हीं के उसी गरीब की मदद की जाती है जो आपकी गुड बुक्स में है। यानी मैंने देखा है कि बेवा औरतें बेचारी, और वो उनको मिसयूज़ किया जाता है। वो मुरब्बी साहब दे कोल हाज़री दे, बार बार चक्कर लगाए, उनके चस्के पूरे करे, तो फिर तो उसको मदद मिलेगी, वरना वो उसको देने किसी को नहीं देते। ये लेने के तो हैं, देने वाले ये है ही नहीं है। ये सारी इन्होंने कहानियां बनाई हुई हैं। जो देते भी हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, जिनके साथ इनका आपस में तल्लुकात हैं। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब मैं यहाँ स्वीडन में आया था ना, ये बात है 75 की, 1975 में जब आया था, वहाँ पे यहाँ पे उस वक़्त एक जमात के एक मौलवी, बड़े मशहूर मौलवी हैं, अबुल मुनीर नूरुल हक साहब, जिन्होंने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की जो तफसीर उसने लिखी है ना, वो उसमें भी उन्होंने हेल्प की थी। उनका एक बेटा यहाँ पे मौजूद था। तो मैं हैरान गया। हम तो उस वक़्त वो जो 74 में जो राइट्स हुए थे उसके बाद हम आए थे, तो वहाँ पे वो मौजूद। मैंने कहा, भाई आप यहाँ पहले से मौजूद हैं? तो कहने लगा, हाँ मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ और मुझे जमात ने भेजा है मतलब वजीफ़े के ऊपर। यानी आप सोचे कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं था किया कि जमात किसी को वजीफ़ा दे के बाहर भेजेगी। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा खर्चा है। यहाँ पे वो रिहाइश पे रह रहे स्वीडन में, लेकिन ये मौलवियों के बच्चों को ये वजीफ़े मिलते हैं, उनके अपने रिश्तेदारों के, जानने वालों को। आम गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। जमात का जो सिस्टम है, ये कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं, उन्होंने सिर्फ चंदा देना होता है, अपनी जान माल इज्जत की कुर्बानी करनी होती है। उसके बेनिफिशरीज वो ये बड़े बड़े चमचे हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और इसको उठा कर बैठे हैं इस निज़ाम को। तारक साहब, AK शेख साहब ने हमें बताया था कि ये जो मसरूर के पैलेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ये जाता तो साल में एक आध बार है, लेकिन वहाँ खादमीन हमेशा एक्टिव रहते हैं, एयर कंडीशनर चल रहे होते हैं, कारपेट वगैरह रेगुलरली धुलाए जा रहे होते, मतलब पूरा माहौल इस तरह तैयार होता है कि कभी भी हुजूर आ सकते हैं। हाँ जी, ये दुरुस्त बात है। ऐसे ही होता है कि वो जो कमरे बनाए हुए हैं ना, फ्लैट बनाए होते हैं जगह जगह इन्होंने, उसको आप आम इस्तेमाल में नहीं ला सकते। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारे स्वीडन में भी वो मस्जिद है, उसमें भी मिर्ज़ा मसरूर साहब का फ्लैट है। तो एक दफ़ा कोई ज़रूरत पड़ गई उसको इस्तेमाल करने की, तो मौलवी मुरब्बी बेचारे ने फ़ौरी तौर पे वो उसको इजाज़त दे दी किसी को वहाँ पे रहने की। उसकी शिकायत हो गई मरकज़ में, तो फिर जो उसकी छितरौल हुई फिर कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई हुज़ूर के घर में, बचाए खाली पड़ा हुआ है, तुम किसी को डराओ। तो ये वो पाड़े हुजूर के लिए है, वो चाहे आए ना आए, उनकी मर्जी, जंगल के बादशाह हैं वो अंडा दे चाहे बच्चा दे। इसलिए ये सारी की सारी जो है ना, ये लग्जरीज हैं। और जमात चूंकि जान माल इज्जत कुर्बान करने के तैयार, इसके ऊपर हर तरह का बोझ डालते जाते हैं, लोग देते जाते हैं। अब देखें, ये कहते हैं कि जी हमारा चंदा तो एक ही है, लाजमी चंदा 6%, बाकी तो हमारे तो ही चंदे हैं। अब यहाँ मस्जिद, स्वीडन में हमारी एक मस्जिद थी पहले, फिर उसको वो एक इमारत सी थी, उसको छोड़ के इन्होंने एक नई मस्जिद बनाई, फिर इन्होंने मालमो में मस्जिद बनाई। तो वो उसके लिए फिर लोगों को कहा जी, तहरीक की कि जी पैसे दें लोग, और सबको कहा कि जी आप ना ये मतलब 10 साल का अरसा है, वो आप इस वक्त वादा कर दें तो आप आराम से देते रहें। वादा किया ही है तो अगले हफ्ते ही उन्होंने पूछना, जी हाँ अब आप अदाई भी शुरू कर दें। ये इनका तरीका है। अब मस्जिद में आप जाएंगे, जुमा पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको मत्थे वो सेक्रेटरी मार लगेगा, दरवाजे में खड़ा होता है, वो हर एक के ऊपर पर्ची लगाएगा, ये भी ना दहिंद है, ये भी ना, इसका भी बकाया है, इसका भी बकाया है। अब तो आप अगर थोड़ी सी आप में शर्म और हया बाकी है, आप पहले उसका कर्ज पूरा करेंगे, वरना
مسجد گھس نہیں سکتے آپ. تو یہاں پھر یہ ہے کہ آپ جانا ہی چھوڑ دیں گے. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی مسجدیں اب خالی پڑی ہیں اور آنے والے وہی ہیں, کچھ بابے بوبے آ جاتے ہیں وہاں پہ, یا جن کا کوئی فائدہ ہے, کوئی نئے لوگ آتے ہیں انہوں نے کچھ فائدہ اٹھانا تھا وہ آتے ہیں, اس کے بعد وہ کوئی نہیں نظر آتا. طارق صاحب یہ مشرا یہ تو سارا سسٹم ایسے یہ بنتا دیکھیں نا ہے. نیچے کمنٹ بھی کر رہا ہے. مشرا تو کہتا ہے میں $200 اگلے دن کہتا ہے میں چندے میں دے کے آیا ہوں اور میں بڑے فخر سے دے کے آیا ہوں. تو میں کہتا ہوں یہ اپنی ماں اور بہن کو بیچ کے بھی پیسے ان کو دے دے, فخر کا مقام یہ ہوگا. یہ اس کو کرنا چاہیے, سب کچھ لوٹا کے وہاں پہ جائے, خود بھوکا ننگا سڑکوں سے روڑی میں اٹھا کے چیزیں کھائے, سارا کچھ ان کے اوپر لٹائے. ہم تو کہتے ہیں لٹاؤ, یہی تو ان کی سزا ہے. یار یہ طارق صاحب آپ یہ یقین کریں, آپ یہ پتہ کیا کریں گے, انہوں نے ایک ہی لفظ لگانا ہے آپ کے بارے میں اور کہنا جی ساری باتیں رد ہیں. وہ لفظ ہے مخالفت. ہاں بالکل. انہوں نے نہیں کہا کرتے تھے جو مجھے تو کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ چونکہ یہ مخالف ہے, یہ بھی مخالف ہے, وہ بھی مخالف ہے, سرکاریوں میں جا کے بیٹھ گیا اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے. ہاں لیکن میرا فرق ہے نا, آپ تو مخالف ہیں, آپ تو مرزا صاحب کو نہیں مانتے, میں تو مانتا ہوں. تو مجھے مخالف کہنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں یہ ہے, دروازہ بند کر. یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایج ہے جناب کہ آپ مرزا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مخالف کھڑے ہیں. یہ مسئلہ ہے, وہاں پہ نہیں رو سکتے یہ. بالکل ہاں. اچھا پھر یہ بتائیں اس تو میں چیز مرزا کا صاحب یہ کی جب اپنی بھی رد تعلیم کرتے سے ہیں. ہاں جی آپ کریں بات. میں پوچھ رہا تھا یہ جب بھی رد کرتے ہیں نا کسی کا, یہ بڑے سخت الفاظ میں کرتے ہیں اور ڈھونڈ کے لاتے ہیں کوئی بہانہ ایسا کوئی مذہبی قسم کا. تو یہ آپ چونکہ مرزا صاحب کا رد تو کرتے نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ میرے خیال میں خلافت ان کی جو ہے اس کو نہیں مانتے, ان کے سلسلے کو. ٹھیک ہے, جی اس میں کیا بہانہ, مذہبی قسم کا بہانہ یہ کیا لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کو, مرتد وغیرہ ایسا کچھ جو بھی کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں یہ اور کیسے کہتے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ اصل خلافت ہے. اگر آپ خلافت کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں. یہ ان کا ہے نا دلیل. ایک ہی ٹوپی ڈرامہ ہے. تو میں مرزا صاحب کو مانتا رہوں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک میں خلافت کو نہ مانوں. یعنی فیملی بزنس ہے پھر تو اب ہیجڑے مرزا مسعود جیسے ہیجڑے خلیفہ کو میں کیسے مان لوں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے؟ وہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہیجڑا ہے. بات تو ہے. ویسے آپ لائیو بیٹھے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, ہمت کر کے بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا. زیادہ غیرت آئی تو کمنٹ کر رہا ہے نیچے, کہہ رہے بھائی سلاؤ گے, بورنگ باتیں کر رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. یہ باتیں ان کے لیے تو بہت بورنگ ہے یہ بات. یعنی پول پٹی کھل رہی ہے, یہ بورنگ ہے ان کے لیے, ان کو چاہیے انٹرٹینمنٹ. اچھا چلے میں انٹرٹینمنٹ کا سامان دیتا ہوں اس کو, مشرا کو بھی غیرت آئے شاید. آپ نے اچھا یہ انہوں نے آپ کے لیے ایک سوال نیچے انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ طارق چوہان صاحب سے پوچھے اس کو جماعت سے کیوں نکالا. یہ بڑا اچھا سوال ہے, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہاں میں کہتا ہوں مجھے جماعت سے اس لیے نکالا کہ میں نے وہ بھی تسی لگے ہاتھ لا لو کتے میں سکپ نہ کر جاؤں یار, بڈھا ذہن ہے نا. طارق صاحب بندے نے کہا سی کہ حضرت خلیفہ دوم دے ذرا حالات زندگی تھوڑے جو انہاں تے روشنی پا دینا کہ انہاں دے اخلاق و کردار کی سن. نیچے سوال ہے ابن آدم صاحب دا, میں بھول گیا سی تانوں دسنا. طارق صاحب میوٹ لگا ہے تہاڈا, میوٹ کھول لو. جی وہ مطلب کس لیے نکالا بھئی, جب میں نے یہ کہہ دیا کہ مرزا مسرور ایک فاسق انسان ہے, وہ خدا کا بنایا ہے اور خلیفہ نہیں ہے, تو مجھے انہوں نے جماعت میں اندر رکھنا تھا. اب مجھے بتائیں ایسا شخص جو مرزا مسرور کو فاسق کہے گا اور کہے گا کہ خدا کا بنایا نہیں ہے کہ بلکہ یہ ایک مرزا خاندان کی گدی ہے جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, تو ایسا شخص جماعت میں رہ سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ بھئی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مرزا مسرور جو ہے یہ ایک فاسق انسان ہے مرزا صاحب کی اپنی تعلیم کے مطابق. گلوبل بھائی دوسرا سوال ریپیٹ کر دیں. سوال یہ تھا ابن آدم صاحب نے کیا تھا کہ خلیفہ دوم جو ہیں
ان کے ذرا آپ کچھ حالات زندگی، اخلاق و کردار اس کے بارے میں اگر روشنی ڈال سکیں تو۔ خلیفہ دوم کا یہ حال تھا کہ 13 سال